अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो हालिया दिनों में बहुत उभर कर सामने आई है। दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं यकीनन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया। उसके बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर जान मैंगल जो हैं उन्होंने असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद एक नई पॉलिटिकल सूरत हाल का जो है वो आगाज़ हुआ और अपोजिशन यानी पीटीआई ने आज उनसे मुलाकात की और उनको अपने इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी। उसके साथ ही हुक्मरान वफ़द जो है वो राना सनाउल्लाह की क़यादत में उनसे मिला, जिसमें उन्होंने सरदार मैंगल जो हैं उनके शिकवे और शिकायत जो हैं वो सुने और फिर ये फ़ैसला हुआ कि वज़ीर आज़म तक वो पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर आज़म पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, फिर अख्तर जान मैंगल की वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी और उसके अंदर ये सारी सूरत हाल जो है उसको रखा जाएगा। अब देखना ये है कि दूसरी तरफ सरदार अख्तर जान मैंगल ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा का वापसी का कोई फ़ैसला नहीं किया, वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और जो हुकूमती वफ़द आया था बजाय इसके कि वो उन्हें कन्विंस करता, उन्होंने उसको कन्विंस किया है। आज मौलाना फजल रहमान ने भी पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ी मुतवाज़न तकरीर की है और उन्होंने जहां न सिर्फ ये कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हालात की संगीनी के हवाले से जो है वो बताया है, वो असल में क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। बलूचिस्तान में यही नारे हैं कि चीन निकल जाए, पाकिस्तान निकल जाए। हालात यहाँ तक चले गए हैं, संगीनी की सूरत हाल का अंदाजा आप इससे लगाएं। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, उनके अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, उनके क्लासों में पाकिस्तान का माशरती उलूम नहीं पढ़ाया जा सकता। यहाँ तक सूरत हाल चली गई है और हम देख रहे हैं आंखें बंद करके कि शायद शिकारी मुझे नहीं देख रहा है। अब इसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है और उन्होंने कहा है कि सियासतदान जो हैं उनको बाइख्तियार बनाओ, उनको अहमियत दो और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सब चीज़ें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटा घर बन जाना शायद एक ख्वाहिश तो हो सकती है, मसले का हल नहीं। उन्होंने कहा कि हम अफवाज पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है उनके साथ खड़े हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि आप मामलात को सुलझाने की तरफ बढ़ें। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा उन्होंने आज चीज़ों को बहुत तवाज़ुन के दायरे में डाल के बात की है। हम लड़ेंगे, इख्तिलाफ राय करेंगे, तनकीद करेंगे, अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अगर मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो अपने वतन अजीज़ की चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर है। अब ये सूरत हाल है, देखने की बात यह है कि ज़ाहिर है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो आज एक दोराहे पर खड़े हैं और ज़ाहिर है कि मामलात को सियासी तौर पर हल किया जाना जो है वो ज़रूरी है। यकीनन आज बलूचिस्तान काबीना का भी इजलास हुआ है और उसके अंदर बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुख्ती जो हैं उन्होंने ये बात कही है कि दहशत गर्दों को कोई रियायत जो है वो नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये मुट्ठी भर दहशत गर्द जो है वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और फिर उनको निशाना बनाते हैं, बसों से उतार कर मासूम लोगों की टारगेट किलिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें जो सूरत हाल है उसमें अपनी गवर्नेंस का मेयार जो है वो बेहतर करना है, लोगों को डिलीवर करना है, मसाइल के हल की तरफ जाना है। लेकिन बात यह है कि ये सिलसिला जो है ये अब मुतकाज़ी है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो डिबेट हो और ये बात जो कही जा रही है कि एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो इस हवाले से बुलाई जाए जिसके अंदर ये सूरत हाल रखी जाए और मामलात को सियासी तरीके से सुलझाने की जो है वो कोशिश की जाए, उस जानिब जो है बढ़ना चाहिए। अब इन सारे बलूचिस्तान की जो मसाइल की सूरत हाल है उसका हल किधर है और अब जब ये उभर कर सारा मामला सामने आ गया है
تو ظاہر ہے کہ بلوچستان کے شکوے شکایات ضرور ہیں اور ان کا ایڈریس کیا جانا بھی ضروری ہے، لیکن ان کے کچھ اندرونی مسائل بھی ہیں اور ظاہر ہے اس کے لیے ان کو خود سے بھی کچھ کام جو ہے وہ کرنا ہے۔ اس پر کریں گے بات، آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ بلوچ صاحب، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جمعیت علماء اسلام فضلمان گروپ کے رہنما ہیں۔ ممتاز ماہر قانون ہیں۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب، دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا ہم اس طرف جائیں کہ سیاسی طور کے اوپر جس طریقے سے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اس کو سیاسی طور پہ اجاگر کیا جائے کہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ کیا گورننس بہتر کرنے سے ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس کو ایڈریس کرنے سے ہے، کیسے اس کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے؟ تھینک یو ندیم صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو ادھر تک پہنچانے میں جو لوگوں نے پہنچائے ہیں ان کے پاس اس کا حل بھی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے پالیسی یا پلانز بنائیں ان پالیسیوں کے نتیجے میں بلوچستان میں ایک جنرلی جو ہے اسلام آباد کے حوالے سے بہت زیادہ نفرت یا اسلام آباد کی پالیسیوں کے حوالے سے، اس کی مرکزیت کے حوالے سے لوگوں میں ایک تشویش کی لہر ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ تو لہٰذا ان کے پاس میرے خیال میں جب وہ اپنے ایکشنز کو انڈو کریں گے یا اپنے ایکشنز کو یا اپنی جتنی بھی پالیسیاں ہیں ان کو واپس لیں گے تو بلوچستان میں حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ میں اس کو تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کرتا ہوں آپ کے لیے، اس کی تشریح کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں بلوچستان جس طرح آپ نے کہا کمبینیشن آف چیلنجز ہے، ایشوز ہیں۔ کمبینیشن آف چیلنجز سے مراد یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر لوگوں کو نفسیاتی، سیاسی اور آئینی اعتبار سے یہ جو جتنے بھی گریونسز ہیں تاریخی طور پر، جن کو ہم بارہا پروگراموں میں، تقریروں میں دہراتے رہتے ہیں، ان کو آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ آپ ان کو ان ایڈریس چھوڑ نہیں سکتے، یعنی ان کو آپ نے ہر صورت میں حل کرنا ہے، چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ہوں یا فروری 1950 میں لیاقت علی خان صاحب کی سبی دربار میں تقریر اور وزٹ ہو، یا اس کے بعد جب 18 اکتوبر 1957 میں خان قلات کے ساتھ اسکندر مرزا اور سارے بلوچ قبائل کے سردار جب بیٹھے تھے ان کے ساتھ اس مذاکرات کی، اور اس کے بعد اس بدعہدی کی جس میں جو ہے 58 میں ماشاء اللہ لگا کے خان قلات کو یہ تسلسل کے ساتھ جو بدعہدیاں ہوئی وہ مطالبات پیش کیے گئے۔ جب ہم ان کو انہرت کریں گے، جب ہم ان کو سامنے لائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اتنا ایکیومولیٹ ہوا ہے یہ کوئی انڈیویجول یا انفرادی جو ہے شکایتیں نہیں ہیں، یہ بلوچوں کی، بلوچستان کی قومی شکایتیں ہیں۔ تو ان قومی شکایات کو وہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کو رکھتے ہوئے ان کو حل کرنا ہوگا، آئین کے تحت، انتظامی امور کے تحت، گورننس کے امور کے تحت۔ رہ جاتی ہے جو کرنٹ کرائسس ہے بلوچستان میں چیلنج ہے۔ دیکھیں 2002 میں جب ہم سینیٹر تھے، کامران مرتضیٰ صاحب میرے بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، جب 2002 میں جنرل مشرف صاحب نے ایک نئی پالیسی بلوچستان سے متعلق انہوں نے اپنائی، وہ پالیسی یہ تھی کہ جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو بلوچستان کو انہوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے تو اوپن کرنا تھا، لیکن وہ پرو پیپل ڈیولپمنٹ نہیں، اس ڈیولپمنٹ کو انہوں نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق وہاں پہ ڈیزائن کیا۔ وہ ڈیزائن یہ ہے کہ جی جہاں پر ہمیں ضرورت ہے ہم وہاں پر تھوڑی موڑی ڈیولپمنٹ کر لیں گے، کیونکہ وہ ان کی اسٹریٹجک نیڈز کو فلفل کرتا ہے۔ اس وجہ سے بلوچستان کے اندر نواب اکبر خان بگٹی نے اس پہ اعتراض کیا، ہم تمام جماعتوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ سلیکٹیو ڈیولپمنٹ جو آپ اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں یہ بلوچستان کے لوگوں میں مشکلات کا باعث بنے گا۔ آپ بلوچستان کے اوور آل یعنی مجموعی طور پر جتنے بھی پسماندگی کے معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر آئین اور قانون کے تحت صوبے کو اختیارات دے دیں اور صوبہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرے۔ اچھا میں آتا ہوں اس طرف ثناء اللہ بلوچ صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک پرسپیکٹو تو دیا ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں ظاہر ہے آج سی پیک کا بھی ایشو ہے، یہ ایک پروسیس آف ڈیولپمنٹ ہی ہے جو بلوچستان میں آئے گا۔ اب اس کو بھی لے کر اگر وہ بھی نشانہ ہے، اور جس طرح آج مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے پاکستان نکل جائے، چین نکل جائے، اب اس ساری صورتحال کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے کیا سیاسی
حربہ بھی استعمال کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ اب جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو تو ڈیل کرنا پڑے گا۔ ندیم حسین صاحب تھوڑا سا جو ہے نا اس معاملے کو سمجھیے بلوچ مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ جب تک بلوچ مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں مسئلہ جو ہے وہ احترام دینے کا ہے، عزت دینے کا ہے۔ وہ عزت اور احترام جو ہے وہ نہیں دی گئی، اور جیسا میرا بھائی ثناء اللہ کہہ رہا تھا کہ یہاں بدعہدیاں کی گئیں۔ یہ بدعہدیاں کو اور تھوڑا سا اگر اس کے لیے مطلب غیر مناسب لفظ استعمال کریں تو وہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ جو ہے تھوڑا سا غیر مناسب لفظ ہو جائے گا۔ تو یہ رائٹ فرام جو ہے نا وہ نمبر 1 سے لے کے 1946 سے لے کے 1947 سے لے کے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مسلسل جو ہے وہ یہاں پہ کی گئی ہیں بدعہدیاں، اور اس بدعہدیوں کا نتیجہ جو ہے وہ ایک یہ ہے وجہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ، وہ ہم سنتے تھے اپنی نوجوانی کے دور میں دبئی چلو، تو یہ دبئی نہیں ہے۔ یہاں سے جو ہے نا یہ لوٹ مار کی جگہ نہیں ہے کہ یہ آپ یہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جائیں گے اور جا کے کہیں اور پہ جا کے لگائیں گے۔ دو کہ ہمارے اپنے لوگ بھی جو ہے وہ اس لوٹ مار میں شامل ہیں، مگر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو بڑا جو وہ ہاتھ ہے، وہ جو طاقت کے ساتھ جو ہاتھ ہے، وہ دبئی چلو جو ہے نا وہ بلوچستان چلو ہے، اور وہ جو کوئی ادھر سے لوٹ مار ہو کے جا رہی ہے وہ سب کو نظر بھی آ رہی ہے۔ اور جب اس پریزنس کی ان کی پریزنس بھی ہے اور وہ لوٹ مار بھی ہے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے نا لوگوں کے یہاں مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ آ کے ذرا میرے ساتھ انٹیریئر چلیں، آپ کو میجارٹی کے پاؤں میں جوتی نظر نہیں آئے گی، آپ کو میجارٹی کے کپڑے جو ہے نا وہ پھٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو جب اس صورتحال میں جو ہے نا آپ یہاں اس کو دبئی آپ نے بنایا ہوا ہے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر جو ہے نا اس کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، پھر گرم ہو جائے گا، پھر ٹھنڈا کر لیں، پھر گرم ہوگا۔ بنیادی مسائل حل کریں۔ ایک تو عزت اور احترام، جب تک یہاں پہ لوگوں کو عزت اور احترام نہیں دی جائے گی معاملہ آپ کا سیدھا نہیں ہوگا۔ دوسرا، یہاں کے وسائل یہاں پہ خرچ ہونے چاہیے، یہ نہیں ہے، اور یہاں کے لوگوں کو اس کے لیے بااختیار بنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک جو ہے نا وہ نرسری لگا لیں اور اس نرسری کے اندر جو ہے نا پودوں کی پرورش کریں اور ان پودوں کی مدد سے جو ہے نا کچھ اپنے لیے پیدا کریں اور کچھ ان کے لیے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، جو یہ طریقہ واردات کہوں گا، بلکہ طریقہ کار بھی نہیں کہوں گا، طریقہ واردات ہے، وہ درست کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ہاتھ سے معاملات جا رہے ہیں۔ اب اس میں ثناء اللہ بلوچ صاحب معاملات جا رہے ہیں۔ دیکھیے اب گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میرا انٹرسٹ ہے اور میں کتنا گیا ہوں اور کتنا میں نے ٹریول کیا اور کتنا میں نے وہاں کے مسائل کو پروجیکٹ کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے بلوچستان کو فنڈز ملتے رہے، آپ ساری اب تک کی کابینائیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہی سردار، وہی وہاں کے بڑے، وہی اقتدار میں رہے، آج بھی انہی کے آگے سے لوگ جو ہیں وہ اقتدار کے اندر ہیں۔ تو اگر خود آپ وہاں کا استحصال کر رہے ہیں تو پھر جن سے آپ شکوہ کر رہے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خود راضی ہیں تو وہ بھی پھر شامل ہو گئے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے۔ ندیم بھائی دیکھیں اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے یہ بلوچستان کا کسی سردار کا یا کوئی کرپٹ آدمی کرپشن کرتا ہے اس ملکی نظام میں، ریاست میں، اور وہ اتنا ان چیک چلا جاتا ہے اور وہ پھر کنٹینیو کرتا ہے 40-50 سال تک یہ لوٹ مار۔ اس کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں ہیں اور ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر، جس طرح میرے بھائی کامران صاحب نے کہا کہ یہ جو گملے پودے، ان کا مراد یہی تھا کہ یہ سیاسی جو ہے قیادت کو بلوچستان کے اندر، سیاسی فکر اور سیاسی جماعتوں کو خراب کر کے آپ جو ہیں اپنا مرضی اور منشا کے مطابق گملوں میں سیاسی لیڈر اگاتے ہیں۔ یہ وہ لیڈر ہیں، وہ لوگ ہیں جو کیشیئر اور مینیجر کا کام کرتے ہیں، یعنی یہ چیزوں کو، کرپشن کو مینیج کرتے ہیں، کیش کرتے ہیں، اور یہ فردر شیئر ہوتا ہے۔ تو بلوچستان ایک قسم کا میگا اسٹور ہے۔ اس میں بلوچستان کے جو لوگ اگر وہ ملوث بھی ہیں، وہ ریاست اور ریاست کی اداروں کی ایما کے بغیر بلوچستان میں ایک پتھر کوئی نہیں ہلا سکتا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ دوسری بات آتے ہیں آگے، کیسے اس مسئلے کو حل کریں رادر دین شکایتیں کرنے کا۔ دیکھیں یہ مسئلہ اس وقت کرپشن سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان کو بہت پیسے ملتے ہیں، جو لفظ بہت ہے، آپ تو سارے پڑھے لکھے دوست ہیں، آپ تھوڑا سا صرف یہ اٹھائیں جو پی ایس ڈی پی ہے، فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے،
پھر جو FBR سے جو ہے ڈیٹا نکلوا دیں کہ یہ جو بجٹس آتے ہیں اس بجٹ میں جو وسائل کی تقسیم ہے وہ 70 سالوں میں کیسے ہوئی ہے. 70 سالوں میں 1910 تک 2010 تک بلوچستان کو 3.5% کے حساب سے نیشنل فائنانس کمیشن سے جو ہے ریسورسز ملتے رہے. 2010 میں بلک میں بلوچستان کو 400-500 ارب روپے ملے, اور اس وقت بھی جو حکومت تھی, انسٹالڈ گورنمنٹس تھی, وہ بھی پیپلز پارٹی, فیڈرل گورنمنٹ, ان کے مرضی کے منشا کے لوگوں کی تھی, وہ سارے کرپشن کے نظر ہوتے. 2010 کے بعد سے آج تک بلوچستان کو 150-200 روپے 200 ارب سے زیادہ NFC کی مد میں نہیں ملتا. بلوچستان میں ترقی لوگوں کے سروں پہ نہیں ہوتی, ترقی زمین پہ ہوتی ہے. آپ نے انفراسٹرکچر پھیلانا ہے. چھوٹی سی مثال آپ کو دوں, جو لاہور میں اورنج موٹر وے ہے, اس کی لاگت تقریباً $3 ارب کے قریب. اب $3 ارب کو آپ خود بتا دیں کہ مثلا لاہور میں موٹر وے بھی آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس سڑکیں بھی ہیں, آپ کے پاس پنجاب کے اندر پاپولیشن بیسڈ آپ نیشنل فائنانس کمیشن بھی لے جاتے ہیں, پھر سی بیک سے آپ $3 ارب کا یہ بھی لے گئے. تو اس نے کیا کیا, اس نے 25 لاکھ لوگوں کی زندگی تبدیل کر دی. اس نے تعلیم, ایکسیس ٹو انفارمیشن, کیا کہتے ہیں, کمیونیکیشن, لوگوں کو تعلیم اداروں تک پہنچانا, کاروبار تک پہنچانا, لوگوں میں ایک بہت بڑی امپلائمنٹ جنریٹ کی. اس طرح کی ڈیولپمنٹ مجھے سی پیک سے بلوچستان میں کوئی $50 لاکھ کی بھی دکھا دینا تو میں مجھے ثناءاللہ بلوچ صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, میں آتا ہوں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اس میں ثناءاللہ بلوچ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سردار اختر جان مینگل صاحب جو ہیں, ان کا یہ جو استعفیٰ ہے, اب اس کے بعد اگر ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا وہ, مجھے جلدی چاہیے, پھر میں نے کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف جانا ہے, وہ کیا پوائنٹس ہیں جس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو یقین دہانی کرائی جائے تو معاملات کو ڈھالا جا سکتا ہے بہتری کی طرف؟ شہباز شریف صاحب بلوچستان کے معاملات سے بہت اچھی طرح آگاہی رکھتے ہیں. 1.5-2 سال سردار اختر مینگل صاحب نے ان کے ساتھ مسلسل کام کیا. ہم نے ان کو تمام تر تفصیلات دی ہیں. وہ بلوچستان میں انسانی حقوق, لاپتہ افراد کا مسئلہ, بلوچستان کے اندر تنازعات, بلوچستان کے اندر اداروں کی مداخلت, وہ تمام معاملات سے ان کو آگاہی ہے. لیکن بدقسمتی سے شہباز شریف صاحب, ان کی اس کیبنٹ, اس گورنمنٹ بشمول یہ جو جائزیت سے محروم پارلیمنٹ ہے, اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سردار اختر مینگل, یا کیونکہ سردار اختر مینگل مینز بلوچستان کے گریونسز کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس کے گریونسز کو یا اس کی شکایات کا ازالہ کریں. اس کا طریقہ یہ دیکھیں, سردار اختر مینگل صاحب بلوچ ہیں, یہ جو پروٹیسٹ میں انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ اس کو واپس لیں. لیکن یہ دیکھیں مسئلے کا, اگر آپ نے ان کی تقریر نہیں سنی, تحریریں ان کی نہیں سنی, ان کی باتیں نہیں سنیں, بلوچستان سے متعلق ان کی شکایتوں کو اپنے اتنے عرصے نظر انداز کیا, تو یہ ایک احتجاج کا انہوں نے ایکسٹریم جو ہے اسٹیپ لیا ہے. اس ایکسٹریم اسٹیپ کے نتیجے میں بجائے کہ آپ دوبارہ خدا نخواستہ بلوچستان میں اور بھی مسائل پیدا کریں, آپ اس ایکسٹریم اسٹیپ کو ایک انیشیٹو کے طور پر لے لیں کہ ٹھیک ہے جی, سردار صاحب نہیں ہیں, لیکن بٹ وی آر گوئنگ ٹو فارم, فیڈرل گورنمنٹ ایک بہت بڑی تشکیل دے رہا ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, جو بلوچستان کے مسائل پہ جا کے بات بھی کرے گا تمام ناراض دوستوں سے, لوگوں سے جو پارلیمنٹ سے بھی دور ہیں, جو پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہیں, جن کو الیکشن میں اس دفعہ فروری 2024 میں دانستہ طور پر ہرایا بھی گیا. بلوچستان کے شہریوں سے, جس طرح میرے بھائی کامران صاحب نے کہا کہ وہاں پر ان لوگوں کے پاس بھی جائیں جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, گاؤں میں جائیں, گلیوں میں جائیں, اس کا آڈٹ کریں. اگر بلوچستان کے لوگوں کو دوسرے صوبوں کے برابر بجلی, گیس, سڑکیں, اسکول, روزگار, صنعتیں ہیں, اگر بلوچ یہ شکایت کر رہے ہیں, آپ سے لڑ رہے ہیں, تو پھر بلوچ ملامت ہے, پھر ہم سب ان کو ملامت کریں گے. لیکن اگر بلوچ کو آپ نے یہ سب چیزیں نہیں دی ہیں, وہ غصے میں, وہ آپ کے ساتھ ناراضگی میں, پہلے اس نے تقریریں کی, تحریریں کی, احتجاج کی, آپ نے توجہ نہیں دی, اس کا ایک بہت بڑا طبقہ ناراض ہو کے آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, پھر بھی آپ کے پاس رستہ ہے. ایک سنجیدہ حکومت, ایک سنجیدہ ریاست کے پاس رستے ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ اس کو تسلیم کرے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. جی میں آتا ہوں. اچھا, اب اس میں کامران مرتضیٰ صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب آج کہہ رہے تھے کہ سیاسی لوگوں جو ہیں ان کو آپ اہمیت دیں, ان کو آپ بااختیار بنائیں, ہم مسائل کو سمجھتے ہیں, اور نا تجربہ کار لوگ جو ہیں ان سے مسائل حل نہیں ہوتے, الجھ جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے, کوئی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے جیسے ثناءاللہ بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں,
جائے بات کرے, پھر ایک ادارہ جاتی سطح پر بھی ایک مشاورت جو ہے وہ ہو, تاکہ یہ جو اب اتنی گمبھیرتا صورتحال ہے اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ سے نکل گیا ہے, اس کا کوئی تدارک ہو سکے؟ جی تدارک ہے, اور آپ کے پاس یہ بالکل آخری موقع ہے, اس کے بعد شاید موقع نہیں ہوگا. پارلیمانی کمیٹی یقیناً تشکیل دیں, مگر 2-4 اقدامات جو ہے نا وہ سب سے پہلے کر لیں. سب سے پہلے یہ کہ یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے, یہ جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں, اس کا پہلے آئندہ غائب ہونا جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. دوسرا, جو اب تک لوگ غائب ہیں, جو مسنگ ہے, اس کا یہ جو ہے نا آپ کے پاس جو جواز ہے کہ جی وہ افغانستان چلا گیا, وہ جو ہے نا وہ ملک سے باہر چلا گیا, وہ ایران چلا گیا, وہ کہیں جان بوجھ کے چھپا ہے, یہ جو ہے نا یہ تکرار بند کر دیجیے. اور جو لوگ اس وقت تک موجود ہیں, زندہ ہیں, ان کو امیجیٹلی یا عدالتوں کے سامنے لائیے یا ریلیز کریے, اور جو خدا نخواستہ نہیں ہے اس دنیا میں, ان کے بارے میں جو ہے نا ان کے خاندانوں کو اور ان سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لیجیے. پھر اس کے بعد مزید آگے بڑھا جا سکتا ہے. پھر عزت اور احترام کا مسئلہ جو ہے کہ یہ جو آپ ہر جگہ پہ ہمیں روک کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے, اس سے پیچھے آپ جائیے, ادھر سے ٹرن لے لیجئے, ادھر سے آپ دائیں مڑ جائیے, ادھر سے بائیں مڑ جائیے. تو یہ جو ہے نا یہ جو طریقہ کار ہے, یہ طریقہ کار یہاں پہ انتہائی جو ہے غلط ہے, وہ آگ لگا رہا ہے, مزید جو ہے نا جلتی پہ تیل ڈال رہا ہے. اس کو وہ ختم کریے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ حقوق کا مسئلہ ہے, وہ رائٹس کا مسئلہ ہے, جو اصل حق ہے وہ دے دیجئے اور قانون پہ عمل کرائیے. ہم کہتے ہیں دستور پہ, جس دستور کو آپ مانتے ہیں اس پہ عمل کروا دیجئے, مگر ٹرو سینس میں سچے دل کے ساتھ, جھوٹ کے ساتھ نہیں کہ آپ کے ہاں جو ہے نا وہ دستور ہو اور ہمارے ہاں وہ بے دستور ہو جائے. اس طرح سے کام نہیں چلے گا, اس طرح سے خرابی مزید بگڑ وہ ہوگی. آپ اپنا ڈنگ ٹپا لیں گے, آپ اپنا ٹائم پاس کر لیں گے, اس کے بعد یہ کسی اگلے کو جو ہے نا یہ آنے والے کو جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ پھر اس کے گلے میں پڑ جائے گا. تو اس کو اگر آپ نے سلجھانا ہے, وقت ہے مگر آخری. اچھا, اب اس میں سلام اللہ بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سیاسی سطح کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو آگے بڑھنا تو ہے, کیونکہ سی پیک کا بھی ایشو ہے اور بہت سی چیزیں ہیں, تو یہ جس طرف مولانا فضل الرحمان صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ پارلیمان کو تقویت دے کے آگے بڑھائیے, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ راستہ وہیں سے نکلتا ہے؟ ندیم بھائی, پہلے ایک بات تو کہوں, یہ ساری آپ کے دوستوں صحافیوں کے لیے, جس وقت چین آزاد بھی نہیں ہوا تھا بلکہ چین میں انقلاب بھی نہیں آیا تھا, بلوچستان کا اور پاکستان کا مسئلہ آپس میں چل رہا ہے. تو ہر چھوٹی موٹی بات پر جب بلوچستان میں لوگ اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں, اس کو چین کے ساتھ, سی پیک کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ ریلیٹ کرنا اٹس ویری کیا کہتے ہیں انفیئر, یہ غیر منصفانہ. اس کی ایک بنیادی وجہ آپ کو بتاؤں. کسی دن پاکستان اور اسلام آباد والے تو کبھی ڈیبیٹ کرتے ہی نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک کا ہاف ہے. آپ مجھے سی پیک کا کوئی سوشیو اکنامک, جس کو نہیں کہتے سوشیو اکنامک مینز کہ ہماری زندگیوں میں کوئی 1 میگا واٹ بجلی کا اضافہ بلوچستان میں سی پیک کے بعد ہوا ہے, آپ ثابت کر کے دے دیں 1 میگا واٹ کا. پورے پاکستان میں ویسے تو 12,000-13,000 18,000 میگا واٹ کا اضافہ ہوا. آپ 1 میگا واٹ کا مجھے بتا دیں, میں سردار اختر مینگل کا ہاتھ پکڑ کے واپس اس کو اسمبلی میں بٹھا دوں گا. 1 میگا واٹ کا میں کہہ رہا ہوں. لیٹس آپ مجھے سی پیک کی مد میں جو انفراسٹرکچر اور موٹر ویز اور ہائی ویز آئے, اس کی مد میں مجھے 1 کلومیٹر بھی دکھا دیں, میں سردار اختر مینگل کا ہاتھ پکڑ کے واپس لے آؤں گا. آپ مجھے سی پیک کی مد میں ایک ٹرانسمیشن لائن 500 kV کی 2000 کلومیٹر ٹرانسمیشن لائنیں بچی ہیں سندھ سے لاہور تک, فیصل آباد تک. 2000 کلومیٹر میں سے 1 کلومیٹر 500 kV کی ٹرانسمیشن لائن جو سی پیک کے فنڈ سے آئے وہ بلوچستان میں مجھے دکھا دیں, میں اختر مینگل صاحب کو واپس لے آؤں. میں آتا ہوں دوسرا آپ کے بعد, آپ کو یہ اورنج موٹر وے کی طرز پر میرے علاقے میں کوئی ایک اورنج موٹر وے ٹرائے بھی دکھا دیں. ٹرائے میں آپ کو اوریجنل اس کا کوئی دکھا دیں, میں بلوچستان کے لوگوں کو واپس لے آؤں گا. میرے پاس اب آخری منٹ رہ گیا ہے, مجھے اس کے اکنامک اور سوشل بینیفٹس دکھا دیں کہ وہ کیا ہے. جو سی پیک کے خلاف جی کامران مرتضیٰ صاحب, میرے پاس آخری منٹ ہے. اب یہ جو عالمی قوتوں کی فائدہ اٹھانے کی بات ہے اور ہمارے مفادات کی جنگ نہیں ہے, یہ تو آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ وہاں کے اندر موجود ہے؟ دیکھیے جہاں پہ ویکیوم ہوگا نا, جہاں پہ کوئی ایسے مسائل موجود ہوں گے
جہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے وہاں لوگ آئیں گے ہمسایہ. آپ گھر کے اندر لڑائی شروع کر دیجئے میاں بیوی, یا بچے آپس میں لڑنا شروع کر دیں تو محلے والے جو ہے نا وہ پھر جھانکنا شروع کریں گے, پھر اس کے بعد جو ہے نا مداخلت شروع کریں گے. تو اگر آپ یہ لڑنا بند کر دیں, آپ اس لڑائی کی وجہ ختم کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ ختم ہو جائے گا. ختم ہو پھر تو جائے کوئی گا. وجہ نہیں ہے. آپ ہمیں عزت دے دیجئے, آپ ہمیں جو ہے نا ہمارے حق دے دیجئے, ہمارے وسائل دے دیجئے. آپ کے وسائل ہم نہیں مانگ رہے, اپنے وسائل مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ثناء اللہ بلوچ صاحب, بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.